मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। भला वो शख्स जो एक सीधे रास्ते को देखकर उसी पे चलता चला जा रहा हो, और एक दूसरा वो शख्स है जो रास्ता भी उल्टा हो और चल भी सर के बल रहा हो, यानी चलने का अंदाज भी उल्टा और रास्ता भी उल्टा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? तो जिन लोगों के पास मज़हब नहीं है, दीन नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता, बोलो भाई, कौन सा? तो उनकी मिसाल अल्लाह ने दी है कि गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं और चल भी उल्टे रहे हैं। आगे इरशाद फरमाया सीधे रास्ते को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए कि अभी भी समझ में नहीं आता ना सीधा रास्ता कौन सा है, तो अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदा। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा इंशा किया। इंशा कहते हैं बिल्कुल अव्वल से पैदा करना, जब कुछ भी नहीं था, तो वो अल्लाह है। जब अल्लाह है तो इससे साफ पता चला कि अल्लाह से ज़्यादा मजबूत कोई और रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा क्रिएटर वो है। देखें यहां क्या फरमाया, कुल हुवल्लज़ी, कुल है ना शुरू में, कुल हुवल्लज़ी, ए नबी इनसे कह दें कि वो ज़ात है। तो ये कुल क्यों कहा, कह दीजिए इनसे? इनकी तवज्जो इस तरफ करने के लिए, मानते वो भी थे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बेटा बाप की नाफरमानी कर रहा हो, मान ना रहा हो, हर बात में उसकी मुखालफत कर रहा हो, तो कोई थर्ड पर्सन कहता है ना, बीवी से कहता है कि इसको बता दो कि ये तुम्हारा बाप है, हालांकि बेटे को पहले से पता होता है कि ये हमारा बाप है, लेकिन अमल से ऐसा लग रहा होता है कि ये इन साहब को अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो याद दहानी कराई जाती है कि भाई ये तुम्हारा बाप है। तो मुशरिकीन मानते थे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। वो डार्विन जैसे बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, परले दर्जे के बेवकूफ़ थे कि बुतों की इबादत करते थे, मगर इतनी सेंस उनमें भी थी कि इन बुतों ने नहीं बनाया, खुद से भी नहीं बने, बल्कि किसी ने बनाया है। खुद ये काम नहीं हो सकता, खुद से नहीं हो सकता जो कुछ अभी यानी हम बन गए और ये सारा निज़ाम चल रहा है। कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई जो एथियस लोगों के नज़रियात से डसे हुए थे ना। मैंने अल्लाह के वजूद के दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पानी में मछलियां खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, कचरे में कीड़े खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, तो इससे पता चला कि हयात खुद ब खुद भी पैदा हो सकती है। कहीं तालाब हो ना, बड़ा गड्ढा खोदे, उसमें पानी रख दें, कुछ दिनों में मछलियां पैदा हो जाएंगी उसमें। उसने कहा ऐसे ही जिंदगी पैदा हो गई, फिर होते होते इंसान भी बन गया, तो इसमें कौन सी अजीब बात है? मैंने कहा वाह भाई वाह, जो दावा है ना वही दलील है। ये ऐसे है जैसे मैं आपसे कहूं आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, आप कहें इसकी क्या दलील है कि लिए? कहूं इसकी दलील ये है कि लिए, इसकी दलील ये है कि लिए। वो कहे ये दूसरे दावे की क्या दलील है कि लिए? भाई इस दावे की दलील ये कि लिए। देखो दलील, ये तो दावा है। पानी में जो मछलियां पैदा हो रही हैं वो खुद ब खुद थोड़ी हो रही हैं, यही तो दावा है। यही तो अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील थी कि यार तालाब होता है कुछ भी नहीं है उसमें, मछलियां कहां से आ गई, हयात कहां से आ गई, जिंदगी कहां से आ गई?
یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے، جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی وہ. یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے. سر دیواروں سے مارتے رہو، یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات. قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات. کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو. پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے، وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں. تو اس گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی، لیکن سارا سیٹ اپ اس گٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا. اور 3 چیزیں چاہیے اس کو: مٹی، گوبر، پانی. کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو، وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی. تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی، گٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کام فالق الحب. اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے. اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے، پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے. مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین. وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، بھی میں باہر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے، کچھ ڈالا گیا ہے. پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں. اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں. یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کرتے ہیں. کیا پھول، کیا درخت کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گٹلی کو پتا تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے. اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو،
اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, پھر اس سے آم پیدا ہوں گے, پہلے کیری پیدا ہوگی, اس کا اچار بنے گا, پھر آم پیدا ہوگا, اس کو لوگ کھائیں گے, چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے, اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے, اور ملک شیک بنے گا, اس سے تجارت ہوگی. مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے. مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ, وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں, اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا. وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے, ان کی شادی ہو گئی, اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل. اب وہ پھل جناب دھوپ مٹی پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں, پھر وہ لنگڑا آم, یہ چونسا آم, یہ دسہری آم, اور یہ پپیتے جیسا آم, اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم. اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا, یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا, یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں, یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا, یوں کیا تو یہ نکل آیا, آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھو یہ انڈا. یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے, وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی, وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان, اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں, کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں, نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو, ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب وہ آپ کو سمجھا رہے کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا, تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا, تو گلوکوز بنا, پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو معدے نے یوں کیا, پھر یوں کیا, پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی, لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں, اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ, تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل. یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا, ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں, تو تجربہ کر کے کئی کو مار چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں, یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے. تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا, یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا, تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا, نوٹ کر کے, پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہے. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں, حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کا بھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن علاج کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے صدیوں کے تجربے ہیں نا, مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے ہیں نا, اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں, کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟
कजनों की टोटल कितनी किस्में हैं? अबे भाई क्या हो गया आप लोगों को? 4 किस्म के कजन होते हैं, चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद और मामूजाद। तो देख लो, अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है कि चारों को निपटा दो, ठीक है ना? ना खाला परेशान हो, ना मामू परेशान हो, ना फूफी परेशान हो, ना चाचा ताया परेशान हो। तो ये तो हमारे मजहब ने इशारे दे दिए, इस तरफ बड़े पावरफुल इशारे दिए हैं। और कुरान में अल्लाह ने अलग से बयान किया कि ऐ नबी, हमने आपके लिए सब इन औरतों को हलाल किया, और इनके साथ साथ वबनाती अम्मिक, आपकी फूफी की बेटियां, वबनाती अम्मातिक, वबनाती अम्मिक, आपके चचा की बेटियां, वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां, वबनाती खालिक, मामू की बेटियां, वबनाती खालातिक, और आपकी खाला की बेटियां। अलग से अल्लाह ने बयान किया है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप साइंसदानों को बुरा भला कहें, बोले भाई आपकी तहकीक है, लेबॉर्ट्री में होगी, सही है, ठीक है, लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो हो रहा है, और अल्लाह का फजल है, बड़े कामयाब रिश्ते होते हैं। अगर किसी के यहाँ एक, अल्लाह ना करे, कोई लंगड़ा हो गया, तो वो तो हमने गैरों में भी देखा है, 2 लंगड़े हुए थे उनके यहाँ। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, कोई बीमारी पहले से ख़ानदान में चली आ रही है तो फिर बाहर कर लो, ताकि वो आगे ना जाए, जो पता चल जाए पहले से। तो बात ये चल रही थी कि वो ये कहते हैं कि देखो, कचरे में कीड़े खुद ब खुद पैदा हो। भाईजान, खुद ब खुद नहीं होते। जो कचरे में पौधे पैदा हो रहे हैं वो गुठलियों से हो रहे हैं। जो पानी खड़ा हुआ होता है उसमें जो मछलियां पैदा होती हैं वो खुद ब खुद नहीं होती, ये कुदरत का निज़ाम है। देखो, मैं जब तंजानिया गया, वहाँ बहुत बड़ा जंगल है, हम वहाँ जंगल में घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, शेर, चीते, लोमड़ी। तो उन्होंने बताया कि ये चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस जंगल की खासियत ये है कि इसका जानवर उधर नहीं जा सकता, और वहां से जानवर यहाँ नहीं आ सकता। वो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो उसके चारों तरफ इतने ऊंचे पहाड़ हैं, कुदरत की तरफ से एक, यानी कुदरती चिड़ियाघर बन गया है वो, ठीक है ना? कि अल्लाह को पता था कि कराची से भी कुछ लोगों को चिड़ियाघर, नेचुरल चिड़ियाघर देखने का शौक है, तो अल्लाह ताला ने वो इतने बड़े बड़े पहाड़ कि अब वो जानवर वहीं के वहीं रह गए। इसी वजह से उसमें ज़ेबरा, वो जर्राफा नहीं है, क्योंकि जर्राफा वो इतने ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके वो झांक के देख तो सकता है पहाड़ों के ऊपर से क्या हो रहा है, आ नहीं सकता। उसमें जर्राफा के अलावा सब जानवर हैं। तो मैंने कहा यार, ये जो इतने बड़े पहाड़ के अंदर जानवर हैं, ये आए कहां से? सवाल ये पैदा होता है ना कि चलो जा तो नहीं सकते, तो आए कैसे? अगर आ सकते हैं तो जा भी सकने होने चाहिए। तो उन्होंने कहा शायद कोई जलजला आया होगा जिससे ये चारों तरफ पहाड़ खड़े हो गए। तो ये इतनी अजीब बात नहीं है। इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा है, दूर दूर तक समंदर है, और उस जजीरे के अंदर भी जानवर, सारे वो जानवर मौजूद है जो अफ्रीका के जंगलात में है। अरे वो समंदर पार करके पहुंचे कहां से? वहां तो जलजले की भी तावील नहीं हो सकती। वो शेर कहां से आ गया भाई? और हर जानवर, हम कह सकते हैं कोई गोरा हो सकता है किसी शेर को ले गया हो, तो ये लोमड़ी को भी ले गया, चूहे को भी ले गया, बिल्लों को भी ले गया भाई वो सफर करते करते हो सकता है कोई सयाह ले गया हो ना, तो कितने जानवर लेके जाएगा? बंदर भी ले गया, चीता भी ले गया, सारे जानवर वहां जाके। ऐसे थोड़ी होता है। हर किस्म के जानवर जो दूसरे जंगलों में है वहां भी मौजूद है, और ऐसी ऐसी नायाब नस्लें हैं वहां पर। तो आदमी ये भी, अल्लाह करे हमारा वहां का सफर हो तो इंशाल्लाह वहां से भी हम सफेद शेर की वीडियो बना के भेजेंगे आपको इंशाल्लाह। केंगरू बहुत मशहूर है, ठीक है, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। केंगरू एक अजीब सा जानवर है, वो वहां पर है। तो हादा खल्कुल्लाही, अल्लाह जहां भी बयान करते हैं ना मैंने ये चीजें बनाई, तो अल्लाह फरमाते हैं हादा खल्कुल्लाह, ये मेरी प्रोडक्ट है। तख्लीक का माना मेरी प्रोडक्ट। फ़ारूनी अल्लदीना खलक़ू मिन दूनिहिम, क्या है फ़ारूनी अल्लदीना? फ़ारूनी अल्लदीना, छोड़ो यार, हादा खल्कुल्लाह फ़ारूनी अल्लदीना, सूरह लुक़मान की आयतें हैं ना। हाँ, फ़ारूनी मादा खलक़ल्लदीना मिन दूनिहिम, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे अलावा जिन लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं ज़रा वो भी तो मुझे दिखाओ। वो इतनी अजीब नहीं है। अल्लाह के अलावा जो लोगों ने चीज़ें बनाई, रोबोट बना लिया, गाड़ी बना ली, बताओ रोबोट ज़्यादा अजीब है या अल्लाह का बनाया हुआ इंसान ज़्यादा अजीब है?
ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ، انڈس کرولا لے کر آؤ، صحیح ہے، سیوک لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اور روبوٹ لے کر آؤ، خلائی سیارے لے کر آؤ، ہوائی جہاز لے کر آؤ، اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں، خود ہی جہاز بھی، اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم، تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دیے ہیں نا، ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ، دانا کھاؤ. اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں، اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے. زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے، یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے، ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشأکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع، اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں. اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا، یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصار، یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو. خود سے دیکھتی ہو. انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے. تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. والابصار والافئدہ، اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں، جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں، کئی سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے. دھڑکتا ہے پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے، کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور، دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو، جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی 80 والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے. اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک باریک، جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے، ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے، ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترشا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہاں والی توڑی ہوگی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا، ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے. اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں، بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے، جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا، اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے، مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا، مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے، مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں، مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے زمین میں پھیلا بھی دیا اور اب دوبارہ جمع بھی کر دے گا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. پوری زمین انسان کے لیے بنی نا، تو پھر اللہ نے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا انسان. آدم علیہ السلام اور اماں حوا جہاں آئے تھے، اگر وہیں رہتے تو ایک اتنا بڑا ملک آباد ہو چکا ہوتا
نہ ہمیں سفر کا مزہ آتا، نہ تجارتیں ہوتی. اللہ نے زمین میں آدم کی اولاد کو پھیلا دیا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا. قرآن میں جہاں بھی آدم حوا کا ذکر ہے وہاں یہ آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. پھیلانے کا ذکر آتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں نا ان کو گھر سے دفع کرو، بولو پھیلو، یہاں نہ ٹنگ کے بیٹھو. سمجھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی، اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں، انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا، ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا. پہلے زمانے میں، اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا، ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے، مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں. بالکل بھول جاتا. بالکل واقعی آپ یعنی اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں، کچھ نہیں پتا چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں. گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار. اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی، آگے کیونکہ غیر قانونی ہے خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ، کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے، ایک بندہ ملا اسے دور، بھاگا گیا، بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا، میں خود کہاں ہوں، قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن، ستاروں کا علم جانتا تو پتا چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے، یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے، سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا، اور پھر ان کی ڈائریکشن، اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکے. جو لوگ پہلی دفعہ مری، کاغان، مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے، جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا. یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے. کوئی گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی، کسی بھی چیز کے چلنے کا یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جیسے وہ K2 کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے، اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے ہے. تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو، اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی، اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا، زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں، کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گے. تبھی یہ جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے، UK کے، امریکہ کے،
وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی اسپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم. یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے, وہ کہتے ہیں پیداوار کی اسپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے, وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں, کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا, میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا, گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں, 4 گملے ادھر لٹکا دیے, 2 ادھر لٹکا دیے, 4 ادھر لٹکا دیے, ان سے بیلیں جا رہی ہیں, ان سے پودے اگ رہے ہیں, اسی میں اتنے کریلے, اتنی بھنڈیاں, اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض, اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں, اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم, نا 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 نا, ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے, اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گھٹلی سے آم بنایا, آم میں پھر گھٹلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو, اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری ہے, پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو, یہ تمہیں کھلائے گی بھی, آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا, ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی پھیل گیا بھائی تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو, ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا, جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا. وَحَشَرْنَاهُمْ, کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا, صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں, شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا, کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا, اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے.